Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. आपका काम नहीं उनकी हिफाजत करना। तो पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं। 3.5 साल मैं हुकूमत में कोशिश करता रहा कि इनके केसेस आगे बढ़े। 3.5 साल में कोशिश करता रहा। पुराने केसेस थे इनके, जरदारी के ऊपर अरबों रुपए के केस थे, उसकी और उसकी वो जो ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो को भी उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है, फेक अकाउंट से, जिधर रेहान अली को पैसा जा रहा है। साफ ओपन एंड शट केस। वो जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर पूरा केस ओपन एंड शट, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरे नीचे ना नैब भी मेरे नीचे नहीं, अदलिया आजाद। क्या कर सकते थे? 100 FIA के केसेस जो इसके ऊपर हुए, और वो भी डर डर के बेचारों ने किया। तो मेरे हाथ में क्या था? और जिनके हाथ में पावर थी, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि वो करप्शन को बुराई नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन बड़ी चीज ही नहीं थी। उनके ख्याल में कि ये जो करप्शन है ये तो होती है, और उन्होंने, क्योंकि वो करप्शन को समझते थे, ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लायमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों, पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ? इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको जिस चीज की मुझे और बहुत तकलीफ है कि वो केसेस जो भी ताकतवर है यहां, उनको हमारा इंसाफ का निजाम कानून के नीचे ला ही नहीं सकता। अब ये सोचें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह हो जाती है जब ताकतवर को नहीं पकड़ती, डाकू को और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, उनकी सोचें, उनकी हिकमत, यानी उनमें अल्लाह को सबसे दुनिया का अजीम आदमी किसी वजह से बनाया था और हमें हुक्म किया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। देखें, छोटा चोर भैंस चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चोरी कर लेगा, कितना पैसा बना लेगा। लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता है, अरबों रुपए की चोरी करता है, अब वो बिस्तर के नीचे नहीं वो पैसा रख सकता, वो बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, दुगना नुकसान करता है, चोरी भी बड़ी करता है। और जब वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो वो डॉलर खरीद के भेजता है। जब वो डॉलर खरीदता है, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। आज ये हाल है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई है जिसको कहते हैं फैक्ट टाइप पैनल। उस पैनल को उसने कहा इन्वेस्टिगेट करो कि क्या वजह है कि गरीब मुल्क गरीब हो रहा है और अमीर मुल्क अमीर हो रहे हैं। आपको पता है उस पैनल ने क्या, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज सामने आई कि हर साल, पाकिस्तानियों इधर और से सुनो, हम IMF से हम सिर्फ 6 अरब रुपए के कर्जा जब लेते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। हमें मुल्क के ऊपर एक जंजीर डल जाती है गले में, $6 अरब पे।
تو ہر سال غریب ملکوں سے جو پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لنڈن فلیٹس میں وہ 1700 ارب ہے. 1700 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتا ہے. ہمارے ملک سے اندازہ لگایا جاتا ہے 15 ارب ڈالر ہر سال باہر جاتا ہے چوری کر کے. اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ بھینس چور یا موٹر سائیکل چور نہیں کرتا، وہ یہ بڑے بڑے ڈاکو جو آج اوپر مسلط کر دیے ہیں یہ چوری کر کے پیسہ باہر بیچتے ہیں. اور اس لیے میرے پاکستانیوں ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے سنا ہے کہ یہ میر جعفر کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنائیں گے عمر آسرے کے اوپر. شہباز شریف، تم اور تمہاری فیملی سے زیادہ جھوٹے لوگ دنیا میں آئے نہیں ہیں. تمہارے سے زیادہ کرپٹ لوگ اس دنیا میں نہیں آئے. آپ نے تو جا کے لاہور ہائی کورٹ میں گارنٹی دی تھی کہ نواز شریف واپس آ جائے گا. نواز شریف نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جب پیناما میں یہ پکڑے گئے، پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں پتہ چلا، انکشاف ہوا کہ جو 4 مہنگے ترین لنڈن میں مے فیئر کی اپارٹمنٹس ہیں وہ مریم کے نام پہ ہیں. تو جب پیناما میں یہ انکشاف ہوا تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لیگل خریدے گئے ہیں. وہ سارے دستاویز جعلی نکلے. پھر سپریم کورٹ میں کہتا قطری خط آ گیا. وہ قطری خط کہتا ہے کہ ہم نے کیسے اپارٹمنٹ لیے، وہ بھی جعلی نکلا. پھر مریم نے سپریم کورٹ میں کہا، ایک ٹرسٹ ڈیڈ اس نے دکھائی. اب ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے بھائیوں کے میرے بیچ میں یہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی. پتا چلا کہ وہ جس کلبری فونٹ سے لکھی گئی تھی وہ اس 2006 میں آئی نہیں تھی. نقل میں بھی عقل چاہیے. اور پھر ان کے لاہور میں جو انہوں نے لوٹ مار کی ایل ڈی اے میں، ہر تھوڑی دیر کے بعد آگ لگتی ہے اور ان کے ریکارڈ جل جاتے ہیں. تو تمہارا خیال ہے شہباز شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے؟ ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے، سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو. جس طرح دھاندلی کے اوپر کمیشن بنی تھی، اوپن ہیئرنگ ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان سے. اور یہ جو بھی چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عہدہ دے دو. اس کا جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آکے، میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ان کو کام کرتے ہوئے کہ سارے فیصلے ہمارے خلاف. فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے. وہ پاکستانی جو کہ 31 ارب ڈالر اس ملک کو بھیجتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے، وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو نون لیگ کی بھی ساتھ انویسٹیگیشن کریں، پیپلز پارٹی کی بھی کریں. اور لاہور کے لوگوں میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری سامنے انویسٹ ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک پارٹی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ان کے پیسے وہ بزنس مین دیتے ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ پیسے بناتے ہیں، ان کو کانٹریکٹس دلواتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں. ایک ایک کا نام بھی مجھے پتا ہے. ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا طریقہ نہیں ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں
کہ اگر ہمت ہے تو ہم تینوں کے اکٹھے کیس سنو تاکہ ساری قوم کو پتا ہو، ساری قوم کے سامنے آئے کہ کس سے صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کریں اور کون 2 نمبری سے پیسے اکٹھے کر۔ ویسے میں سوچتا ہوں یہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر، یہاں شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا، ادھر فضل الرحمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا؟ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت نہیں اوپر آنے کی؟ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بتائیں میرا کون سا رشتہ دار ہے؟ بتائیں کون ہے رشتہ دار؟ کون سا دوست ہے میرا پاور میں؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں ہم۔ یہ خاندانی پارٹیز، میں ان کے اوپر حیرت مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے تو جس کی کام پہ ٹانگ رہی تھی، 14 سال ہو گئے اردو نہیں آ رہی صحیح طرح، کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو۔ تو دوسری طرف وہ مریم تیار ہے جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، وہ تیار بیٹھی ہے، اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے، ان کے رشتہ دار تیار بیٹھے ہیں سب کے۔ تو کوئی ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہیں کون، ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے، کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا۔ اب میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اس پہ میں آنے لگا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سننی ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے۔ دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے۔ سامنے ان کا مزار ہے، اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو۔ اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے۔ لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج جو میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی۔ پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی، تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان۔ اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے۔ مولانا رومی نے کہا
اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے. جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات، انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاورز تھی دونوں طرف، پرشین اور رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں اپنے نوجوانوں کو، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو. کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا. انہوں نے ان لوگوں کو جو بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر، ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر. لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا، ان کی زنجیریں ٹوٹی، زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں. اقبال کے شاہین بنے، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا. تو پاکستانیوں، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ بیکرز کہ ہم جناب مکنوز ہیں اس لیے غلام ہیں. شہباز شریف، تم پیسے کے غلام ہو، ہم قوم آزاد ہیں. اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، امریکہ جب چاہے بند کر دے. شرم کرو کہ 22 کروڑ لوگوں کو تم نے غلام رکھ دیا کیونکہ تم خود غلام ہو، تمہارے پیسے پار پڑے ہیں، اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے. ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا، آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے. میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں. میں آپ آج سے عہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے. ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. ہم نے 22 کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے، وہ قوم بننا ہے. اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا. تو پاکستانیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو. شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے، عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی، کیونکہ اس میں تکبر تھا، کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا. اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے، جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے. ہمارے اوپر ہے،
ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں؟ پاکستانیوں، آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی. جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی. اب سب اٹھ جائیں گے. 22 کروڑ لوگ ہیں باہر، پاکستانی بیٹھے ہیں، ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ چور اور ڈاکو، پیسے کے غلام اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا. ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں، اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی. کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی، لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ 3 اسٹوجز کے دوران ہوئی ہے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف. ایمل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر. ایمل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اس کا وکیل کہتا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیچ دیں گے ڈالروں کے پیچھے. اور وہ کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا. ہم نہیں بیچیں گے، یہ نواز شریف بیچ دے گا، پیسے کا پجاری ہے. پھر جنرل مشرف کا دور آیا، 9/11 کے بعد اس نے پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانامو بے میں دے دیے. ملا ضعیف طالبان کا امبیسڈر تھا، جنیوا کنونشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی. انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا، ان کو گوانٹانامو بے میں بھیج دیا. ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. ہم جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور دشمن ہم ہی بنے ہوئے ہیں. 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے، قبائلی علاقے کو اجاڑ دیا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے، 40 لاکھ لوگوں نے سوات سے نقل مکانی کی. یا میرے 2 ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. مراد سعید والدہ کو اسی جنگ میں سوات میں جب بم پھٹا تو اس کی والدہ کے سر پہ لگا، ابھی تک وہ کوما میں ہے، سالوں سے وہ کوما میں پڑی ہوئی ہے. یہاں سرتاج گل ہے، اس کا بھائی یہاں خودکش حملے میں لاہور میں وہ بیچارہ شہید ہوا. میرے ماں اور والد کی دونوں طرف سے ایک جنرل